आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पहले तो वही ट्रेडिशनल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। मौजू पाकिस्तान इंडिया है, कोरोना है, जिसने एक इंतहाई खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली है दोनों मुल्कों में, और हेल्थ का सिस्टम दोनों का सामने आ चुका है मुकम्मल तौर पे कि हिंदुस्तान में जो ऑक्सीजन की कमी है, जिसमें कई लोग तो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दिल्ली में कोई 25 कहता है, कोई 13 कहता है। तो मगर एक अहम बात है कि हिंदुस्तान में अवेयरनेस बिलाशुबा पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत है। मैं अभी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख रहा था, कोई 1.5 घंटे देखा। उनकी हर खबर कोरोना के एंगल से थी, कोई खबर भी कोरोना से हट कर नहीं थी। अगर पॉलिटिक्स भी दिखाई तो वो भी कोरोना पे ही दिखाई, जबकि पाकिस्तान में जहांगीर तरीन बहस का मौजू है। जस्टिस फाइज ईसा का केस बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो यकीनन मेरे सोर्सेस कहते हैं कि उन्हें फारिग कर दिया जाएगा, ये तय हो चुका है। जो जजों में इख्तलाफात हैं, जो प्रो और एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जो सामने आया है कल अदालत में कि जो सरासमगी देखी गई बकौल रिटायर्ड जस्टिस नासिर इकबाल के, कि साबित हो गया कि माशरा कितना बेतरतीब हो चुका है और क्या खौफ है। सरासमगी के मतलब मुझे नहीं पता कितने लोगों को मालूम है कि इज़्तिराब, बेकरारी, बेताबी, वहशत, जुनून। तो मैंने ख़ुद भी अंदाज़ा लगाया कि जो हालात हैं। बहरहाल पहले मैं ये बताऊंगा कि देखें, इस मुल्क में जो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है अमेरिका, यहाँ जब कोरोना फैला बड़े पैमाने पे, तो यहाँ एक खौफनाक महंगाई का तूफ़ान आया, और उस तूफ़ान की वजह थी सप्लाई लाइन का कट जाना। कि जब लॉकडाउन लगे, रास्ते बंद किए गए, लोगों की ट्रांसपोर्टेशन से लेकर नकलो हमल पे पाबंदियाँ लगीं जिस पैमाने पे भी, या लोगों ने खुद लगाई, तो सप्लाई लाइन टूट गई। और जब सप्लाई लाइन टूटी तो जो चीज़ $1 की थी वो $3 की भी बिकी, बहुत बड़े पैमाने पर। और अभी तक वो ट्रांसपोर्टेशन का जो इशू है, जो सप्लाई लाइन है, वो अभी तक मसला है, क्योंकि बहाल होते होते बहाल होता है। बहुत मसाइल है, ख़ासकर ये जो देसी हमारे स्टोर है इंडियन पाकिस्तानी, जहाँ हलाल फूड भी मिलता है, सब्जियाँ भी मिलती हैं, इन्होंने तो खूब क़यामत मचाई कि गोश्त टैक्सेस से निकलता है, मेजर जो हलाल गोश्त भी, क्योंकि ये फार्मिंग यहाँ पर कैटल ज़्यादा यहाँ पर है। तो इस शहर में भी $4-5 पर पाउंड बढ़ाया गया, और इतना बड़ा फ़र्क है हलाल गोश्त में और रेगुलर बाज़ार के गोश्त में कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। कि लालच साउथ एशिया के लोगों का सिंबल है, निशान है, इनकी पहचान है। अभी पिछले दिनों वॉलमार्ट, जो बहुत बड़ा स्टोर है, नाम सुना होगा आपने, कि $1 का एक खीरा था, सॉरी $1 में 3 खीरे मिल रहे थे। और एक इंडियन पाकिस्तानी स्टोर पे गए तो $1 में एक खीरा था, जबकि वॉलमार्ट के खर्चे ज़्यादा हैं, उनका बिजली का बिल, उनके कहना चाहिए कि उनकी बिल्डिंग, उनके वर्कर्स, सब चीज़ें लगाएं, वो इंश्योरेंस भी देते हैं अपने वर्कर्स को, हेल्थ बेनिफिट से लेकर बहुत सारी मराद देते हैं। उसके बावजूद वहाँ $1 में 3 थे, मगर देसी स्टोर पर $1 में 1 था। तो खैर ये तो बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, फिर दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर गोश्त थाईलैंड का ही इस्तेमाल होता है। जो मैंने अपनी जर्नलिज्म में यहाँ अखबार निकालने के दौरान देखा कि मुझे एक चाइनीज़ ने न्यूयॉर्क में बुलाया इंटरव्यू के लिए, और ऑफ़र की कि मैं पैसे भी दूंगा, जो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने ऐड भी नहीं लिया उसका, कि वो एक पाकिस्तानी बहुत बड़े गोश्त के सप्लायर के ख़िलाफ़ खबर छपाना चाहता था कि $1.5 मिलियन के साल भर में पैसे उसके खा के फ़रार हो गए, और अदालत में मुकदमा था। तो मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ से गोश्त लाते हो? उसने कहा थाईलैंड से, सॉरी न्यूजीलैंड से, जो 6 महीने पुराना गोश्त होता है, मगर हलाल के नाम पर उसकी कीमत वही वसूल की जाती है जो फ्रेश गोश्त की जाती है। रेस्टोरेंट डिपो चले जाइए तो आपको चिकन 79 और 69 सेंट मिल जाएगी पर पाउंड, और देसी स्टोर पर जाइए तो $1.5-2 पर पाउंड है।
اس سے اندازہ لگا لیں. اور جو میری معلومات ہیں کہ بیشتر لوگ ریسٹورنٹ ڈپو سے ہی لے کر آتے ہیں, خاص کر ہمارے پاکستانی ریسٹورنٹ جو گوشت سیل کرتے ہیں, جو گوشت کا سالن بیچتے ہیں. خیر, میں آگے بڑھتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان میں جو قیامت مچھی ہوئی ہے وہ بہت خوفناک ہے. پاکستان میں 12% بتا رہے ہیں کرونا, اور بعض شہروں میں تو 40% بھی اور 30% بھی, اور 19% لاہور میں میرے خیال میں, یا 24%, مجھے یاد نہیں ہے اتنا, مگر کہہ رہے ہیں کہ جی پورے شہر لاک ڈاؤن کرنے پڑیں گے. اگر یہ شہر لاک ڈاؤن ہوئے اور ٹرانسپورٹیشن رکی تو ابھی جو گوشت 1400 روپے کا مل رہا ہے, اچھا ہمارے یہاں انسانیت تو ہے نہیں, ہم تو موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے مشہور ہیں, تو یہ 2000 روپے کلو ملا کرے گا, یقین رکھیں. تو اپنی احتیاط کیجئے. یہ سوشل میڈیا پہ سیاسی جنگیں لڑنے کے بجائے, سماجی جنگیں لڑنے کے بجائے, زندہ ہوں گے تو ساری جنگیں لڑیں گے نا. ایک دوسرے کو ترغیب دیجئے کہ ماسک لگائیں, سینیٹائز کریں. کہ اب تو سوشل میڈیا پہ حال یہ ہے کہ ایک دلچسپ لطیفہ بھی سن لیں, مسکراتے بھی چلیں ساتھ ساتھ, کہ ڈاکٹر نے مریض سے پوچھا کہ بھائی سینیٹائز سے ہاتھ دھوتے ہو, صابن لگاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں حضور, نماز پڑھنے جاتا ہوں تو وضو کرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیتا ہوں. تو اس نے کہا کلمہ پڑھنے سے وائرس جو ہے وہ مسلمان تو ہو جاتا ہے مگر شہید نہیں ہوتا, اور وہ تبلیغ کے لیے آگے نکل جاتا ہے. تو خدا را اپنی احتیاط کیجئے, اپنے گھر والوں کی, اپنے بہن بھائیوں کی, اپنے دوستوں کی, اپنے رشتہ داروں کی. یہ جو منظر پر آپ کو بتایا جا رہا ہے نا کہ 144 ایک دن میں مریں, یہ غلط فگر ہے. کیونکہ 95% لوگ تو بتا رہے ہیں وہاں پر کہ وہ ہاسپٹل جاتے ہی نہیں, نہ ہاسپٹل میں جگہ ہے, نہ دوا ہے, اور پھر نہ لوگوں کی جیب میں اتنے پیسے ہیں, اور وہ تو آلریڈی پہلے ہی بھر چکے ہیں. اور جو دیہاتی علاقوں کا لوگ حال بتا رہے ہیں وہ بہت خوفناک ہے. میں نے کل بھی ہلکا سے ذکر کیا تھا کہ پورے گاؤں دیہات جو ہے نا لپیٹ میں آ چکے ہیں. مگر مجمع ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. عید آ رہی ہے کہ پاکستان میں یہ تو مشہور کیا جا رہا ہے کہ کمبھ کا میلہ ہندوستان میں, جہاں 2 ملین لوگ جمع ہوئے, اس کی وجہ سے کرونا پھیلا. مگر اپنا نہیں بتا رہے کہ مسجدوں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے, تراویحیں پڑھی جا رہی ہیں, اور شاپنگز کھل کر ہو رہی ہیں, اور جو حکومت کہتی ہے اسے مانتا بھی نہیں, اب اسے فوج لانی پڑ رہی ہے. مطلب ہمارا شعور تو دیکھیے سماجی, کہ فوج آئے گی تو ہم سے ماسک لگوائے گی, ورنہ ہم ماسک بھی نہیں لگوائیں گے. آپ یقین کریں یہاں پر لاک ڈاؤن کھل چکے ہیں ساؤتھ کی اسٹیٹس میں, جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت. یہاں لاک ڈاؤن نہیں ہے آفیشیلی, مگر کسی بینک میں, کسی بڑے اسٹور میں آپ بغیر ماسک کے انٹر نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے ماسک نہیں لگایا ہوا ہے تو ڈور کے اوپر انہوں نے بندہ کھڑا کیا ہوا ہے جو آپ کو ماسک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز ماسک لگا کے اندر جائیے. کہ 50% بچت یہی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے, اول تو آپ کے ملک میں ویکسین ہے ہی نہیں. ہنسی آتی ہے کہ بلوچستان میں وزیر اطلاعات کہہ رہا ہے کہ ابھی ہمارے پاس 16,000 ویکسین ہے. اندازہ لگائیے, آبادی دیکھیے, 16,000 دیکھیے. ویکسین لگ بھی جائے تو ذرا نوٹ کریں, پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ویکسین آپ کو کرونا سے بچاتی ہے کہ نہیں, کیا ویکسین سوشل ڈسٹینسنگ سے روکتی ہے, نہیں, کیا آپ بغیر ماسک لگائے شہر میں گھوم سکتے ہیں کرونا ویکسین لگوانے کے بعد, نہیں. کرونا ویکسین صرف لائف تھریٹننگ ہے, ایشو ہے, اس سے بچاتی ہے آپ کو. میرے ڈاکٹر دوست بتا رہے تھے بھی مجھے کہ درجنوں کیس آ چکے ہیں سیریس کرٹیکل کنڈیشن میں ویکسین لگے ہوئے. میرے اپنے اطراف میں, میرے اپنے گھر کے, میرے رشتہ داروں میں بحرین میں ویکسین لگے ہوئے ایک والدہ چلی گئیں. ان کا جوان بیٹا 34 ایئر اولڈ جس کی 4 سال کی بیٹی تھی, وہ رات گئے اپنی ماں کے بعد چلا گیا. تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ ویکسین جو ہے نا آپ کو مکمل بچا سکتی ہے. ایک ڈوز جو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ 80% سیف کرتا ہے, مگر جو میرے خاندان میں جو میرے اطراف میں واقع ہوا اس کو ایک ڈوز لگے ہوئے 1 ماہ نہیں, 1 ماہ بلکہ اس کو مرنے سے 1 دن کے بعد دوسرا ڈوز لگنا تھا, مگر وہ چلا گیا. دونوں ملکوں میں جو صورتحال ہے جس کا لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ شاید ہماری حکومتیں ساؤتھ ایشیا میں سمجھ عقل ویسے بھی کم ہے, کہ یہاں جو ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کی ضد کی وجہ سے
بائیڈن کے آنے کے بعد دیکھیں کمی آئی نا کہ اگر رہبر سمجھدار ہو، لیڈرشپ بہتر ہو تو کافی چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں کہ ایز پر پرامس بائیڈن نے مور دین 50% لوگوں کو ویکسین لگا دی ہے، اور مئی کے اینڈ تک مکمل ہو جائے گی جہاں تک مجھے نظر آتا ہے. اب تو بالکل اوپن کر دی ہے کہ 18 ایئر اولڈ سے لے کے نیچے بچے تک بھی لگوا سکتے ہیں. اور دیکھیں یہ جو ویریئنٹ آئے نا، جو کہتے ہیں نا زلزلے کے بعد جو جھٹکے آتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جو ویریئنٹ ہیں یہ وہی ہیں اور بڑی ورسٹ شیپ میں آئے ہیں. یہ بچوں کو بھی ہرٹ کر رہے ہیں، نوجوانوں کو بھی ہرٹ کر رہے ہیں. تو ایک دوسرے کو خدا کے لیے اویئرنیس دیں. جب تک یہ نہیں ہوتا نا کسی کو احساس نہیں ہوتا ہے. جب ہوتا ہے جس کے گھر سے لاش اٹھتی ہے، جس کے گھر بیماری ہوتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے. آپ جتنی احتیاط کریں گے آپ کے ملک کی بقا سلامتی کے لیے بھی بہتر ہے. اگر لاک ڈاؤن ہو گئے پاکستان ہندوستان جیسے ملکوں میں مکمل طور پہ، تو کیا معیشت بچ جائے گی؟ وہ معیشت جو پہلے ہی ڈکلائن ہو رہی ہے، اور ہماری معیشت ہی کیا خاص کر پاکستان کی، تو آپ کو پتہ ہے پھر سپلائی لائن بھی اگر بند ہو جائے، بازار مکمل بند کرنا پڑے، تو کیا آپ کی ریاست امریکہ کی طرح گھر بٹھا کے 6-8 مہینے پیسے دے سکتی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کو کیئر کرنی ہے. اگر آپ کیئر نہیں کریں گے تو آپ کے ایشو بڑھتے جائیں گے، اور اس پہ سیاست خدا کے لیے اپوزیشن اور حکومت دونوں سیاست نہ کرو تو بہتر ہے کہ جیسے ہندوستان میں کہ اڑیسہ میں کہہ دیا کہ جی اگر مودی کو ووٹ ملے گا تو ویکسین فری لگے گی، وہاں کامیاب ہو گئے. اب بنگال میں بھی یہی نعرے لگ رہے ہیں کہ اگر کامیاب ہو گئے تو ویکسین فری لگے گی. ویکسین تو ویسی فری لگنی چاہیے. ہندوستان پاکستان جیسے ملکوں میں کتنی گنجائش بچی ہے. یا دلی کا چیف منسٹر جو ہے سکورنگ کر رہا ہے کہ آکسیجن کے حوالے سے وہ کنورسیشن کو جو چیف پرائم منسٹر سے تنہائی میں ہوئی ہے ورچوئل، اس کو عام کر دیتا ہے اور وہ ناراض ہوتا ہے. کہ سیاست نہ کی جائے اس وقت تو بہتر ہے. اپنے دوستوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، محلے والوں کی، ملک کی، معاشرے کی جانیں بچائی جائیں. اور یہ جانیں بچانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی اکانومی ختم ہو جائے گی خدا نخواستہ اگر یہ اور بڑھ گیا. دیکھیں میں بہت یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ امریکہ 331 ملین کا ملک ہے، تو وہاں 5,70,000 لوگ چلے گئے. ہندوستان 1300 ملین کا ملک ہے، 1,300 ملین لوگوں کا. اگر وہاں 1,87,000 گئے تو ابھی بھی بہت کم ہے. بچت کا بہت بڑا راستہ ہے. صرف کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے، سمجھداری کی ضرورت ہے، لوگوں میں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ ماسک پہنے. واقعی ماسک پہننے سے آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو ایشو بڑھتے جائیں گے. یہ ویریئنٹ کہیں نہیں جا رہے، یا یہ کرونا کہیں نہیں جا رہا. سائنٹسٹ کہہ چکے ہیں کہ اسی کے ساتھ زندہ رہنے کی کوشش کرنا ہوگی. اللہ کرے یہ جائے، کوئی معجزہ ہو کہ موسم کی کسی تبدیلی سے یہ کل ہو جائے، مگر فوری طور پہ اس کا صرف علاج ماسک ہے، ہاتھ دھونا ہے، سینیٹائز کرنا ہے اور ویکسین ہے کہ لائف تھریٹننگ نہ رہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں کہ جہانگیر ترین سے ملاقات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ملاقات نہیں ہوگی عمران خان سے، کہ اپوزیشن اس کو ایشو بنا دے گی کہ NRO دینے کے لیے. خان صاحب لیٹ گئے کہ اس کے پاس 40 MNA MPAs ہے اور وہ حکومت کو تلپٹ کر سکتا ہے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ اگر انہیں NRO دینا بھی ہے تو صرف FIA کو کہہ دیا جائے کہ ریلیکس دیا جائے ان کو. تو اس صورت میں بھی اگر کوئی ریلیکس سوری کھانسی آ رہی ہے مجھے کل سے، تو اگر کوئی ریلیکس ملا بھی، وہ ملے نہ ملے، شبہ تو یہی ہوگا کہ حکومت گرنے کے خوف سے خان صاحب جو کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، مگر خود پہ پڑتی ہے تو سب کو NRO دیتے ہیں. تو جہانگیر ترین کیا کرتے ہیں آنے والے دنوں میں، یہ مافیا سب کو پتہ ہے کس نے کتنے پیسے بنائے. خان صاحب باتیں صحیح کرتے ہیں مگر ان کا اپنا اعتراف درست نہیں ہے. خان صاحب نے کل ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ مری کے دورے پہ گئے تو جس اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے اس پر نواز شریف حکومت نے 83 کروڑ روپے اس کی تزئین و آرائش پہ خرچ کیے، مگر وہاں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. خیر یہ تو بالکل درست ہے کہ میاں برادران نے اپنی فیسلٹیز، اپنی مراعات اور اپنی سہولتوں کے لیے بڑی دولت لٹائی اور پبلک کو صرف میٹرو دکھاتے رہے. مگر خان صاحب یہ باتیں جب اچھی لگیں گی
جب آپ اپنا اعتراف بھی کنٹرول کریں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، جو دھرنے میں ہوا، جو سب کچھ نظر آ رہا ہے قوم کو، وہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا فرض تو پورا ہو گیا، ہم نے تو قرارداد پیش کر دی، اور سارا بوجھ ڈال کے اپوزیشن کے کندھے پہ رکھ کر آپ نکل جانا چاہتے ہیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے خان صاحب۔ خیر آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ کل آپ سے پھر کسی پروگرام میں گفتگو ہوگی۔